ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल इस्लामाबाद के स्पेशल पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज का ये खुसूसी पॉडकास्ट कश्मीर सॉलिडेरिटी डे यानी कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से है। इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी करना और इसके साथ साथ कश्मीरी बुजुर्ग लीडरान को खराज अकीदत पेश करना है। तस्करा करेंगे कश्मीर कॉज का और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्का हक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की पजीराई और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ, ऐसे में कश्मीर कॉज कितना अहमियत का हामिल है, कितना वाज़ेह हो गया है और इसकी अहमियत को उजागर करने में हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत किस तरह से उनको मिल सकता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इन सब तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी मौजूद हैं। तारुफ कराते हैं और उनसे कश्मीर कॉज पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं नबीला अयूब खान साहिबा, मिनिस्टर फॉर कश्मीर कॉज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने आज की पॉडकास्ट के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ किया। नबीला साहिबा, सबसे पहले तो हम आज के दिन की अहमियत, सिग्निफिकेंस आपसे जानना चाहेंगे। आज के दिन की अहमियत का तज़किरा करूँ तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, 1932 की बात करूँगी। ठीक। 1932 में डोगरा राज के ख़िलाफ़ कश्मीरी जो है वो मुत्तहिद हुए और उन्होंने अलम बगावत बुलंद करते हुए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का फ़ैसला किया। उसके साथ साथ आगे चलते जाएं तो जब कायद-ए-आज़म का कॉल के जो है कश्मीर पाकिस्तान की शारग है उसको लेके आगे बढ़े और 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ऐसी हड़ताल की कॉल दी जब इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का गठजोड़ उरूज पे था जी। और मकबूजा कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक कामयाब हड़ताल करके यौम यकजहती कश्मीर का आगाज़ वहाँ से कर दिया गया। गो के उस वक्त कोई मतलब स्पेशल डे उसके लिए कोई मुख्तस नहीं था कि हमने सॉलिडेरिटी डे किस दिन बनाना है, लेकिन वो भी फरवरी के महीने में हुआ। फिर 1990 में जाएं तो काजी हुसैन अहमद साहब की तहरीक पे जब उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो मुल्की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने फ़ौरन, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मसला कश्मीर का चोली दामन का साथ है, तो जब काजी साहब ने ये तजवीज़ दी कि हमें यौम यकजहती कश्मीर का दिन मनाना चाहिए, तो मोहतरमा के दौरे हुकूमत में वो दिन सरकारी तौर पे मनाया गया। जी। और फिर 2004 से लेके अब तक हम तसलसल के साथ ये दिन मना रहे हैं और छुट्टी का आगाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से ही हुआ। सही। एक लीडर की हैसियत से, एक कश्मीर कॉज मिनिस्टर की हैसियत से ये बताइएगा कि आप कश्मीर कॉज को कैसे देखती हैं, ग्लोबल वर्ल्ड इसको कैसे जान सकती है? मिनिस्टर कश्मीर काज के तौर पे कहें या कश्मीरी के तौर पे कहें, मसला कश्मीर जो है वो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। सही। और जो हमारी रगों में खून बन के दौड़ता है। हम पैदाशी तौर पे जब हमारी पैदाश होती है उस वक़्त से लेके हम आज तक हम कश्मीरियों का मज़लूम, अपने बहन भाइयों का, मकबूजा कश्मीर के, उनका वो दर्द जो है वो नहीं भूले। इसलिए इस मसले को साथ लेके हम जन्म लेते हैं और हमारी हर गुफ्तगू में एक अंदाज में आपको हमारा वो दर्द, वो कर्ब, वो दुख आप देख सकती हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है ये जो तहरीक है ये कोई आज की तहरीक भी नहीं है कि आप इसे कहें, ये 1832 से सब्ज़ अली ख़ान और मलिक ख़ान ने ज़िंदा खाले खिंचवा के इस तहरीक का आगाज़ किया था। बिल्कुल। तो ग्लोबल दुनिया को हम हर दफ़ा उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम दुनिया के मुनसिफ़ों से ये अपील भी करते हैं कि दुनिया के मुनसिफ़ों, सलामती के ज़ामनों, कश्मीर के बहते दरियाओं में कश्मीरियों के खून की आमेज़श को देखो, उनके दुख को समझो, उनके कर्ब को महसूस करो और मसला कश्मीर की तरफ जाओ। तो मैं चूँकि एक साइंस की तालिबे इल्म भी रही, तो हम एफएससी में एक एसिड बेस एक टाइट्रेशन का एक प्रैक्टिकल करते थे। तो उसमें एक जो लास्ट ड्रॉप ऑफ एसिड है वो उस पूरे सोल्यूशन की हैयत चेंज करके रख देता था। तो मेरा आज भी यही कहना है कि हम अपने हिस्से की आवाज़ उठाते जाएं, क्या पता कौन सी आवाज़ हमारी जो है वो आखिरी हमारा वो कतरा साबित हो और हम मसला कश्मीर
حل کی جانب لے جا یقیناً سکیں۔ اس حل طلب مسئلے کی ضرور سنوائی ہوگی. ہم سب جو ہے اسی امید کے ساتھ، اسی جدوجہد کے ساتھ ایک پیج پر موجود ہیں. نبیلہ صاحبہ، ایک اور جانب میں ضرور آپ کی توجہ چاہوں گی کہ ہم جب کشمیری بزرگ لیڈران کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں پر، اور کشمیری بزرگ خواتین رہنماؤں کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، کس طرح سے انہوں نے قید و بند کی اور جو ہے وہ پابندیاں برداشت کی. اب جو کشمیری نوجوان ہیں ان میں کیسا پوٹینشل دیکھتی ہیں؟ کشمیری نوجوان کیا امید وابستہ رکھتا ہے؟ کتنا پرعزم ہے؟ کشمیری نوجوان، کشمیری مائیں، کشمیری بہنیں آج بھی پرعزم ہیں، اور میں نے کہا نا کہ یہ ہماری پیدائش سے لے کے ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ، اور ہم دنیا بھر میں جو مظالم وہاں پہ کشمیری پہ ڈھاتا ہے اس کو دیکھ کے پھر ہمارا بچہ اس مسئلے سے واقف ہے، اور اس کے حل کے لیے ہر ایک کاوش بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ انڈیا کے یوم جمہوریہ ڈے پہ پورے کشمیری، پورے پاکستانی، پوری دنیا میں بسنے والے لوگ جو مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، جی وہ باہر نکلے اور ایک کامیاب انہوں نے اس کے خلاف بلیک ڈے بنایا. بالکل. تو اس طریقے سے ہر ایک دن کو جو ہے ہم بھرپور طریقے سے اقوام متحدہ کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں، ہم عالمی دنیا سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا رول پلے کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم پر امید بھی ہیں، ہماری یوتھ بھی پر امید ہے، کیونکہ ہم نے ابھی جدوجہد نہیں چھوڑی. بالکل. اور ہم جب تک جدوجہد کرتے رہیں گے تو ہم نہ کسی طاقت کے زور پہ، کسی ظلم و ستم کے زور پہ 5 اگست 2019 کی وہ سچویشن چینج کر کے جو ہے وہ، اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری خود مختاری کو، ہماری جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو، وہاں پہ وہ ڈیموگرافک چینجز لا کے، وہاں پہ وہ ظلم کے پہاڑ ڈھا کے، وہاں پہ وہ جو ہے نا غیر مسلم کمیونٹی کو آباد کر کے وہ کر لے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. جس طرح سے آپ بات کریے، گلوبل ورلڈ کی خاموشی ایک بہت بڑا سوال ہے، چاہے ہم OIC کی جانب دیکھیں، اقوام متحدہ کی جانب دیکھیں. کیا وجہ ہے کہ ان کا بارہا دروازہ کھٹکھٹایا گیا لیکن سنوائی نہ ہو سکی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہمیشہ پریٹینڈ کیا، آپ کو پتا ہے کہ اس نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا. جھوٹ کا سہارا لے کے اس نے یہ پریٹینڈ کر دیا، اور یہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جو کشمیری ہیں، نہ ان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، نہ کچھ ایسی سچویشن ہے، اور ہر بار وہ ایک نئے روپ سے سامنے آتا ہے مظلوم بن کے. پہلگام واقعے کی آپ دیکھ لیں کہ پہلگام کا واقعہ جب ہوا تو اس کی آڑ میں اس نے پھر دھاوا بول دیا پاکستان پہ، ہم پہ، کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ظلم کر رہا ہے، یہاں پہ آ کے تخریب کاری کر رہا ہے. تو اس طرح کے پروپیگنڈے جو کرتا ہے وہ، اور خود آپ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل، ہمارے جو نیریٹیو ہے، ہمارا نیریٹیو کہیں کم نظر آتا ہے. انڈیا کا نیریٹیو، وہ IT میں اس کے پاس ایکسپرٹ زیادہ ہیں کہ وہ اپنا نیریٹیو دنیا کو دکھا رہا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں، لیکن یہاں میں ضرور یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی، وہ جریدے، چاہے ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کر لیں، واشنگٹن پوسٹ کی بات کر لیں، نیو یارک ٹائمز کی بات کر لیں، جینوسائیڈ واچ کی بات کر لیں، یہ وہ جریدے ہیں جو دنیا بھر میں سمجھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں. ان کی بہت ساری ایسی رپورٹس سامنے ہیں جس میں یہ مینشن ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، بھارت جارحیت کر رہا ہے. پھر کیوں سنوائی نہیں ہوتی؟ عالمی دنیا کی خاموشی سمجھ سے بالا تر. میں بھی آپ کی آواز میں اپنی آواز ملا کے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ عالمی دنیا، ہم بار بار عالمی دنیا سے اپیل کر رہے ہیں، لیکن عالمی دنیا ہماری اس طرح سے لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ پہلگام واقعے کے بعد جب ہمارے پاک افواج نے جب انہیں دندانے شکن جواب دیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود مختلف اس کے بعد کے جو مختلف ایونٹ ہیں اس میں آپ بھی ویل اویئر ہیں کہ کس طریقے سے اس نے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو، ہمارے پرائم منسٹر کو پذیرائی دی، اور انڈیا کو بھی یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف جاؤ اور کشمیر پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک برف پگھلتی ہمیں نظر آئی کہ
شاید ہمارا مسئلہ جو ہے اب حل ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ یہ حل کی طرف بالکل، جس جائے طرح گا۔ سے آپ نے کہا کہ پاکستان کی سچویشن اور سٹانس مزید مضبوطی کی جانب جا رہا ہے، مزید پذیرائی اور مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم جس طرح سے انڈیا کی سچویشن دیکھتے ہیں، بھارت کے اپنے اندر بہت سارے کیوس ہے اس وقت جو اندر انتشار ہے، جو کیوس ہے، وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بھارت نے اپنی ڈٹائی برقرار رکھی تو وہ مزید آئسولیشن کا شکار ہو سکتا ہے؟ بالکل، آہستہ آہستہ جھوٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، تو آہستہ آہستہ اللہ میرا کرے گا کہ بھارت کے وہ تمام جو اس نے اپنے رازوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے وہ دنیا کے سامنے آئیں گے، اور اصلی چہرہ بھارت کو دنیا میں بھارت کا دنیا کو نظر آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ اس میں ہمارا کشمیریوں کی پشت پہ کھڑا ہے، اور میں پر امید ہوں، اور جو قوم ہے بعضیت منسٹر کشمیر کاز جو جی، کشمیری عوام ہیں وہ پاکستان کی شکر گزار بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم تکمیل پاکستان کی جنگ لڑتے ہوئے کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ کلچر، آرٹس اینڈ لینگویجز سے آپ کا خاصا گہری تعلق بھی ہے، دلچسپی بھی ہے۔ کلچر کے تھرو، آرٹس کے تھرو کیسے کشمیری اپنی آواز بلند کرتے ہیں؟ ہم جو اپنا جو 5 فروری کو ابھی بھی ہم نے رکھا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اپنا کلچرل شو، اس میں ہم تمام دنیا کو اپنی وہ جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ، اور مختلف لینگویجز میں ایک تو ان کو کنورٹ کر کے، اور دوسری بات یہ کہ ہم ہمارا جو ثقافتی رنگ ڈھنگ ہے اس میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک وزیر اعلیٰ نے ہماری مسلمان جو ڈاکٹر تھی اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا، تو یہ چیزیں ہم اپنے اسی ثقافتی شوز میں اپنے اس میں ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہماری وہاں کی ٹریڈیشنز یہ کہتی ہیں، جن کو وہ چینج کرنے کی، تو ہم بھی ثقافت میں اس طرح سے کوئی مطلب وہ جو ثقافتی شو ہو سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اس میں بھی اپنا کشمیریوں کا درد ہی شو کرتے ہیں کہ بالکل، ہمارا کشمیری کس کرب سے وہاں سے یقیناً گزرے۔ ایسا ہے۔ کشمیری کلچر بہت ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس کلچر کی خاص بات ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ ایک تو ہمارا کلچر خالی لباس نہیں ہے، جو ایک کشمیریوں کا فیرن لباس ہے، وہ ہم فیرن ڈے بھی منایا جاتا ہے، فیرن ڈے ہم 21 دسمبر کو مناتے ہیں کہ اس پورا جو ہے نا وہ ایک جس میں کشمیریوں نے اس کے اندر ایک فیرن کے اندر ایک کانگڑی ہمارا روایتی قسم کا ایک انسٹرومنٹ کہہ سکتی ہیں جو ہیٹ اپ کرتا ہے باڈی کو، اس کے اندر انگارے رکھ کے وہ کلچر۔ دوسرا ہمارا کلچر ہمارے جو وازوان ہیں کشمیری 11 ڈشیز پہ مشتمل جو مختلف کھانا جات ہیں وہ، اس کے علاوہ ہماری گفتگو دیکھیں، ہمارا کلچر، ہمارا آزاد کشمیر کا کلچر، پاکستان کا کلچر، ہمارا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کلچر، ہماری روایات ہیں، وہ وفاداری ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں تاریخی ہمیں حیثیت رکھتی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ ڈیموگرافک چینج کی ہم نے ابھی بات کی تھی، 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح سے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو سلب کیا، اور اس کے بعد غیر مسلم کمیونٹی کو آباد کرنے کی جو ایک مضموم کوشش و کارروائی کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، کس حد تک خطرناک ہے آپ کی نظر میں؟ اس لیے کہ 5 جنوری 1949 کو انڈیا خود UNCIP کے پاس گیا، اور اس نے قضیہ کشمیر کا جو مقدمہ وہاں دائر کیا، اس کے مطابق یہ ہے کہ کشمیر حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں دیا جائے گا، اور کشمیری اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جانا ہے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے اس نے پھر یہ کیا کہ وہاں پہ جو غیر ریاستی لوگوں کو آباد کر کے وہ یا وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر کے وہ جو منصفانہ انتخابات ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ چونکہ ظاہرہ کشمیر کا مسئلہ اب چونکہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو کل جب ایسی بات ہو تو لوگ جو ہے وہ جا سکیں بھارت کی طرف۔ تو لیکن مجھے نہیں لگتا، اس لیے نہیں لگتا کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہماری تحریک کوئی آج کی تحریک نہیں ہے، یہ 1832 کی تحریک آج تک اگر زندہ ہے، تحریکیں کچھ 6 سال رہتی ہیں، 10 سال رہتی ہیں، 20 سال رہتی ہیں، لیکن صدیوں پہ محیط جو تحریک ہے اس کو آپ نہ طاقت کے زور پہ
نہ وہاں پہ نہ ظلم ڈیموگرافک کے زور پہ، بالکل ایسا ہی ہے، نہ بربریت کے زور پہ توڑ سکتے ہیں. اس میں مزید اضافہ اور مضبوطی ہی نظر آتی ہے ہمیں. ایک اور جانب میں ضرور گفتگو کو لے کے جانا چاہوں گی نبیلہ صاحبہ، اگر آپ کی اجازت ہو. اس وقت جو بھارت کی سچویشن ہے مارکہ حق میں کی بعد، اور ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ دندان شکست کے بعد مودی کی ڈٹائی برقرار ہے. کبھی وہ آبی جارحیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ چھوٹے چھوٹے فالس فلیگ آپریشن کرنے کی ایک مضمون کوشش کرتا ہے. بھارت کا فیوچر اور بالخصوص مودی کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مودی کا فیوچر ایک مسلمان کے لیے، ایک کشمیری کے لیے تو انتہائی جو ہے نا وہ کہتی ہوں کہ مودی کا فیوچر جو ہے وہ انتہائی غضبناک ہے. اس لیے کہ آپ جس نے بھی کشمیریوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوں، لاکھوں شہیدوں کا خون بہایا ہو، اس کا جو مستقبل ہے وہ بھی اندرا گاندھی کے جیسا ہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو مودی سے ہی ہم چھین کے آزادی لیں گے. یقیناً ایسا ہی ہے. اس خطے کی جب صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں، خطے پہ بہت سارے ممالک کی جو ہیں وہ ایکٹس اثر انداز ہوتے ہیں. ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ممالک جو جارحیت پر مبنی ہے، جو شرانگیزی پر مبنی ہے، جہاں اشتعال انگیزی پھیلانے کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، ان کی ایگزسٹنس ہوگی؟ یہ نیو ورلڈ آرڈر میں ہی چونکہ اس میں ایمرجنگ آرڈر کے طور پہ جانے کے لیے اس نے پہلگام واقعے کا سہارا لیا تھا. اس کو تھا کہ میں شاید امریکہ کے ساتھ مل کے، چونکہ پاکستان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ چائنا کی طرف سے مل رہی تھی، تو اس کو یہ تھا کہ چائنا بھی چونکہ ورلڈ ایمرجنگ آرڈر کی دوڑ میں شامل ہے تو پاکستان کو کہیں کو سہارا نہ مل جائے، اس لیے اس نے پہلگام واقعے کا آڑ لی. اور شاید مسئلہ کشمیر کو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کرنا تھا کہ مودی کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈر نے جو پوری دنیا پہ حکمرانی کا خواب بھی دیکھ رہا ہے اور عملاً طور پہ کہیں نہ کہیں حکمرانی کر بھی رہا ہے. اس نے انڈیا کو 2 نہیں 3 نہیں کتنی بار وارن کیا. آج کل کے واقعے میں بھی وہ تیل کی ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے اپنی معیشت کے لیے. وہ اس کے ذریعے بھی وہ دوبارہ سے امریکہ کے لیے زندہ ہونا چاہتا ہے. میں آج کے پروگرام کی طرف سے یہ پیغام بھی دیتی ہوں کہ ہر کھیل جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کھیلتا ہے، اور یہ اس نے چونکہ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ کھیل بھی کھیلا ہے. آج ہم 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. نبیلہ صاحبہ، بزرگ خواتین رہنما، ان کی کاوشوں، ان کی کوششوں، ان کی قربانیوں کو میں چاہوں گی ضرور آپ مینشن کریں، اور ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو. کیا کہنا چاہیں گی؟ ہر طاقتور مرد کے پیچھے بھی اور ہر ایک گھر کے فرد کے پیچھے بھی ایک خاتون ہی رول ادا کرتی ہے. خواتین رہنما نے تو دنیا کے لیے کام کیا، اور آج بھی ہماری آسیہ اندرابی جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سسک کے زندگی گزار رہی ہیں. ایسی بہت ساری خواتین، حریت خواتین، آسیہ اندرابی، عافیہ صدیقی، بہت ساری ایسی خواتین، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جنہوں نے قائد اعظم کی شانہ بشانہ چل کے، محترمہ بے نظیر بھٹو میری عظیم قائد جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے، کشمیریوں کے لیے جان دی. اور مسئلہ کشمیر کے اندر میں محترمہ کو بھی، آپ کو لگے گا کہ میں کوئی پارٹی اپنی کے پروجیکشن کے لیے، لیکن یہ بات نہیں ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو کشمیریوں کو OIC میں نمائندگی دلائی گئی، اگر خالی اس کا میزائل ٹیکنالوجی سے ہٹ کے خالی اسی کی بات کروں تو محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا، ان کی جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کے بقول کے محترمہ کو تو سارے پروٹوکول تو آپ کو بھی پتہ ہے تمام دنیا کے لیڈرز انہیں دیتے تھے، لیکن کشمیریوں کے لیے اس دن وہ کھڑی رہی. میں اپوزیشن کی لیڈرشپ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، PTI اور دیگر جماعتیں، جماعت اسلامی، ہر ایک جماعت نے اپنے سے قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا فریضہ سر انجام دیا، اپنا فریضہ سمجھا، اور پھر ہر ایک نے کشمیر کے لیے اپنی اپنی حیثیت سے بڑھ کے آواز اٹھائی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہاں پہ اس کے لیے تمام پولیٹیکل بحیثیت کشمیری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی شکر گزار ہوں. اور 5 فروری کو ملک میں جس بھی پارٹی کی حکومت رہی ہو، اس نے جا کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بالکل ایک کشمیری ہونے کے ناطے کے طور پہ انہوں نے وہ منایا ہے. اور
کشمیریوں کا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور واہ، پاکستانی عوام کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. کیا بات ہے. کوئی مختصر پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، چونکہ دنیا میں آواز میری آج سنی جائے گی، جی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر وہ درد ہے جو ہر ماں کی آنکھ میں ہے. کشمیر وہ درد ہے جو ہر بچے کی چیخوں میں ہے. کشمیری وہ درد ہے جو ہر نوجوان کے لہو میں ہے. بالکل. اور انشاءاللہ ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہیں، کھڑے رہیں گے. اور آج کے پروگرام کے توسط سے میں مقبوضہ کشمیر کے اپنے ان بہن بھائیوں کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ کشمیری عوام اور پاکستانی عوام ان کی پشت پہ کھڑے ہیں. بالکل ایسے. ہم کسی بھی مقام پہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا. بے شک ایسے. یہ بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے نبیلہ ایوب خان صاحبہ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کشمیر ایشو کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین اور سامعین، اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں شازیہ مشتاق اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں غلام مجتبیٰ میمن. آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نے یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.